निराला शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, जैसा कि आप इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा करते हैं, नेमत इफ्तार में सेगमेंट माह रमज़ान और ख़वातीन लेकर आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, शुक्र अदा करते हैं उस पाक परवरदिगार आलम का कि उसने आज एक मर्तबा फिर मुझे ये सआदत अता फरमाई कि हम और आप मिलकर दीन को सीखें, दीन को समझें और दीन का जो फ़हम है उसको आम करें। बहुत माजरत। अब वो पाक परवरदिगार आलम जो बड़ा करीम है, बड़ा गफूरुर रहीम है, बड़ी शान वाला है, उसने ये जो दीन इस्लाम हमें अता फरमाया है, बड़ा आसान दीन है। और जब हम बात करते हैं ना दीन इस्लाम की, तो हम खुश किस्मत भी हैं कि आज मुझे ये मौका ARY QTV के इस प्लेटफॉर्म से मिला है। मुझसे कबल हमारी बहुत ही प्यारी बहन निदा नसीम इस फरीज़े को अंजाम दे रही थी और माशाल्लाह बहुत खूब अंजाम दे रही थी। आज मेरी आपसे पहली मुलाकात है, तो जनाब आप सबकी खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अब देखें, निस्फ़ रमज़ान मुबारक हमने गुज़ार लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब निस्फ़ में हम दाखिल हो चुके हैं। तो बस ये कोशिश करनी है कि दीन को समझकर और उसको सही तौर पर इम्प्लीमेंट करना है, हमें अपनी ज़िंदगियों में लागू करना है, क्योंकि ये आसान दीन है। और इसी ताल्लुक़ से आज हम बात भी करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद हुआ करती हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि ये जो रब्बे कायनात ने हमें दीन हनीफ़ अता फ़रमाया है, ये सहूलत का दीन है, ये आसानी का दीन है। ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई सख्ती नहीं। नरमी के साथ साथ दीन में हमें जो सहूलियात अता फरमाई हैं, क्या हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाक परवरदिगार आलम ने इस माह मुबारक में ये सआदतें अता फरमाई हैं, तो सहूलत के साथ हर काम अंजाम देने की हमें कोशिश करनी है। जनाब मेहमान शख्सियात भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम तारुफ़ करवाएंगे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि इन्न दीना युस्रुन, कि दीन आसान है, वो सबका रब है, वो यकीनी तौर पर सबके लिए आसानी चाहता है। और ये दीन ऐलान करता है कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं चाहता। तो जनाब वो परवरदिगार आलम हमारे लिए आसानियाँ पहुँचाने वाला रब है। दीन आसान है, इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेहमान जो शख्सियात आज की बज़्म में रौनक अफरोज़ हैं, बहुत तनदही के साथ दीन के फ़रोग़ में काम कर रही हैं। हमारे साथ आपकी पसंदीदा, मेरी पसंदीदा स्कॉलर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। पर रमज़ान मुबारक हो आपको। मेरी बहुत शुक्रिया पहली मुलाकात है, तो इस जी बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए। और जनाब मेरे साथ जो अगली मेहमान शख्सियत हैं, उनका एक जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम है, बहुत खूब बोलती हैं, जमा के बोलती हैं और माशाअल्लाह बड़ी रिसर्च करके आती हैं। ज़रमीना नासिर खातून साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं, सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब सना ख़्वानी की अगर बात की जाए, और जो बच्चियाँ बहुत तेज़ी से इस फील्ड में आ रही हैं, खुशी भी होती है। तो हमारे साथ एक ऐसी सना ख़्वां मौजूद है जिनके लिए बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आ गई और माशाअल्लाह छा गई। बहुत खूबसूरती से कलाम पढ़ती हैं, बड़ा जमा के पढ़ती हैं। फ़िज़ा मखदूम हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और फ़िज़ा हमदे बारी राना से आगाज़ करेंगे। या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान
یا اللہ 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 مولا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ اللہ مولا اپنے سجدوں پہ عقیدے ہم کو ابر سے زمین ہم کو اپنے سجدوں پہ عقیدے ہم کو بدل جائے پھر ہم تیرے ہو کے رہے تیرے راستے پہ چلے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہ اللہ مولا بات بات بن کے بگڑ جاتی ہے ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے کیوں ہے ہم ڈگمگاتے ہیں قدم جوش رحمت تو دکھا آنسو بہتے ہیں صدا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا سلامت رہیے جیتی رہیے. اور جناب دین اسلام کی ہم بات کر رہے تھے اور میں آپ کی جانب آؤں گی. یہ جو خالق کائنات نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے فطرت کے عین مطابق ہے. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جس طرح سے ابتدائیہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی نا سورہ بقرہ کی لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے. آپ صحیح سے ہمیں سمجھ آ جائے اس حوالے سے اس کا شان نزول اس کی تفسیر آپ ارشاد فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا ابتدائی حصہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین میں جب نہیں. دیکھیے زینت صاحبہ کسی کو زور جبر اور زبردستی کے طور پر دائرہ اسلام میں داخل کرنا عبادت کے لیے راغب کرنا زبردستی مسلمان بنانا اپنی رائے زبردستی مسلط کر دینا اور زبردستی اپنی خواہشات کا احترام کروانا دین اسلام میں جائز نہیں. علماء اکرام نے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ انصار میں ایک مسلمان تھا ایک شخص جو خود بھی مسلمان تھا لیکن اس کے 2 بیٹے تھے وہ مسلمان نہیں تھے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں مگر میرے 2 بیٹے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے کیا میں انہیں جبراً مسلمان کر سکتا ہوں؟
تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دین اسلام میں جب نہیں. اچھا دیکھیے، بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان صفات کا ذکر کیا، اور جس کو سننے کے بعد اور جس کو اپنانے کے بعد دین اسلام کی حقانیت واضح ہونے کے بعد کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دین فطرت، دین اسلام، دین حق، دین عدل اور دین سچ پر ایمان نہ لائے. دیکھیے یہ آیت ہماری یوں بھی رہنمائی کرتی ہے کہ زینب بعض لوگ از خود اپنے اوپر عبادت لازم کر لیتے ہیں، لمبے لمبے وظیفے پڑھ رہے ہیں، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، مسلسل نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ آیت انسانوں کی یوں بھی رہنمائی کرتی ہے کہ دین میں جب نہیں، تمہاری ذات پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے والدین پر بھی تمہارا حق ہے، تمہاری اولاد پر بھی تمہارا حق ہے، تمہاری بیوی بچوں پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے پڑوسیوں پر بھی تمہارا حق ہے، تمہارے ملنے جلنے والوں پر بھی تمہارا حق ہے. اس لیے کہ دین اسلام میں کوئی جب نہیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے ملا، سلام عرض کیا اور چلا گیا. پھر 1 سال بعد وہ شخص دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، انہیں سلام عرض کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون؟ تو کہنے یا رسول اللہ میں آپ سے مل کر تو گیا تھا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنے لاغر کیوں ہو گئے ہو؟ تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں جب نہیں، تم رمضان المبارک کے روزے رکھو یا تم مہینے میں 1 روزہ رکھو، اپنی جان کے لیے مشکل پیدا نہ کرو. تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری فیملی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں پر بھی تم پر حق ہے. اس لیے کہ دین اسلام میں کوئی جب نہیں. دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب ہم بانٹ رہے ہیں وہ روشنی جو دلوں کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومن اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی تھی لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی جبر نہیں کیونکہ یہ آسان دین ہے. لیکن جب آپ اس دین مبین میں داخل ہو گئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، تو پھر قواعد و ضوابط تمام چیزیں اس کی فالو کرنی پڑیں گی. جناب ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک بچے نے ایڈمیشن لیا اسکول میں، تو آپ کو اسی اسکول کے یونیفارم، کورس اور ساری چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. تو جب آپ دین مبین میں داخل ہو گئے ہیں تو یقینی طور پر نماز کی پابندی ہے اور تمام احکام الہیہ کی آپ کو پابندی کرنی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد اگر نماز کوئی بچہ نہیں پڑھتا ہے تو سختی بھی کی جائے گی جناب. اور مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. زرمینہ ہمارے ساتھ ہے. زرمینہ ناصر صاحبہ، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت و پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اب آپ مجھے اس کے معنی، اس کے مفہوم اور پروردگار عالم کیا چاہتا ہے؟ آسانی فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا؟ فرمائیے گا اس کو. بہت شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک بہت عمدہ ہے. ہمارا دین آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید آسانیوں سے نوازے، آمین. آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 185 کا ترجمہ بیان کیا کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. سورہ بقرہ کی آیت 183 میں اللہ رب العزت نے جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو وہیں فرما دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پھر دیگر احکامات کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا ایام معدودات، یعنی تمہارے پاس ایام معدودات تھوڑے سے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام ضرور کرو. پھر دیگر احکامات کا تذکرہ کیا گیا کہ جو مسافر ہیں اور جو مریض ہیں، جو پیشنٹ ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ بعد میں اپنی اس گنتی کو
پورا کر لیں گے، کیونکہ اچھا اس میں بھی ہمیں مختلف کنڈیشنز مل جاتی ہیں کہ جو مریض ہیں، جن کا انٹینس مرض ہے، جو تکلیف میں مبتلا ہونے کا جن کے خدشہ ہے، اور جو مسافر ہیں جو واقعی شرعی مسافر ہیں اسلامک تعلیمات کے اکارڈنگ، تو وہ لوگ اپنی روزوں کی گنتی کو لیٹر آن پورا کر لیں گے۔ پھر شیخ فانی کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بوڑھے یا جن کے اندر اب مزید طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ طعام و مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے اور اپنا فدیہ ادا کریں گے۔ اسی طرح سے چونکہ ماہ رمضان المبارک ماہ نزول قرآن بھی ہے، تو اس میں پھر ہمیں اس بارے میں بھی گائیڈ لائن دی گئی، چونکہ ماہ نزول قرآن ہے، فرقان ہے، حق و باطل میں ڈفرینشیٹ کرنے والی لا ریب کتاب، چونکہ اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی، تو تم جب اس ماہ مبارک کو پاؤ تو روزوں کا اہتمام ضرور کرو۔ اور مسافر اور مریض کے لیے پھر وہی حکم ہے کہ وہ لیٹر آن اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیں گے۔ پھر دین آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرمایا گیا نا کہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ اس آیت کو زینب ہم اپنی پوری زندگی پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانیاں عطا کر رکھی ہیں، اور اس آیت سے کنیکٹ کریں تو شریعت نے جو ہمیں وے آف لائف عطا کیا ہے، ڈیفینیٹلی وہ اتنا آسان ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، تقویٰ کی راہوں پر گامزن ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً طاقت سے زیادہ کسی کو آزماتا نہیں ہے، بوجھ نہیں دیتا۔ تو مشکل چیزوں کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو آسان ہے ان کا مزید حکم آتا ہے اور ترغیب دی جاتی ہے کہ اس کو کرو۔ اور یہ آیا مبارکہ میں اسپیسیفلی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں موٹیویشن دے رہی ہے، ہمیں حوصلہ عطا کر رہی ہے، ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ہم سے کتنی ماؤں سے، کروڑوں ماؤں سے میں سمجھتی ہوں زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہمیں آسانیاں عطا کر رہا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم سراپا خیر بنیں، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں کتنی آسانیاں دیگر عبادات کے اندر، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، پھر نماز جنت کا راستہ ہے، کامیابی کے راستے کی طرف ہمیں لے جانے والی ہے، اس میں بھی مریض اور مسافروں کے لیے کتنی آسانی کر دی گئی ہے۔ اور خرچ کے دوران بھی ہمیں اعتدال پسندی کا کتنا پیارا درس ملتا ہے۔ مفہوم آیت ہے، اس کا ترجمے کا مفہوم ہے کہ نہ اپنے ہاتھوں کو گردن کے گرد باندھو، نہ کھلا چھوڑو، یعنی نہ اسراف کرنا ہے، نہ تبذیر سے کام لینا ہے، نہ بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ ہمارا دین اسلام دین آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کے پھولوں سے، اپنے تبسم سے لوگوں کو دین کے میسیجز دیے اور لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو آج ہماری بھی اٹموسٹ ڈیوٹی ہے کہ ہم آسانی تقسیم کرنے والے بنے، سراپا خیر بنے، اور دین تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آسانی سے دین میں داخل ہوں تاکہ آسانی سے جنت میں داخل ہو سکے۔ تو بکھرے ہوں کو ایک رنگ دینے چلے ہیں، بھٹکے ہوں کو ایک سنگ دینے چلے ہیں، اور اپنا دل رنگ کے محبت میں محمود مسلم کو پیار کا ایک ڈھنگ دینے چلے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آبا سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی یہی ہے کہ مجھے یکسو اور آسان دین دے کر بھیجا گیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دین جو دین اسلام ہے وہ آسان دین ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی معاملے میں آبا سختی نہیں فرمائی، بلکہ میانہ روی اختیار فرمائی، اعتدال کی راہ اختیار فرمائی ہے۔ کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اعتدال کو اختیار کرتے ہیں۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو سے گردن کو باندھے رکھ، نہ بالکل کھلا چھوڑ دے تاکہ بعد میں حیرت زدہ بنا بیٹھا رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت وسط قرار دیا ہے، اور امت وسط قرار دے کر یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، دنیاوی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، اعتدال پسندی کے اوصاف کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتدال پسندی کو اپنائے گا، اعتدال پسندی کا معاملہ سب سے بہتر معاملہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتدال پسندی کی چال چلے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بزرگ ہے اور گھسٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس نے منت مانی تھی کہ جب اس کی منت پوری ہوگی تو خانہ کعبہ تک یہ پیدل سفر کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں رکے،
اور اس شخص سے کہا جو گھسٹ کر چل رہا تھا کہ دین میں جبر نہیں، جاؤ تم اپنے لیے جا کر کوئی سواری لو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے، مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے، مسلسل وظیفے پڑھ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم روزہ بھی رکھو لیکن آرام بھی کرو، تم تہجد بھی پڑھو مگر آرام بھی کرو، سبحان اللہ۔ یعنی دین اسلام میں کہیں جبر نہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ کے پاس 3 اشخاص آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں انہیں بتایا تو کہنے لگے ہم بھی اسی طرح عبادت کریں گے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں مسلسل نمازیں پڑھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں اشخاص کو بلوایا اور کہا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ تو نے کہا جی رسول اللہ ہم نے ایسا کہا ہے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو دین میں کوئی جب نہیں، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ دین اسلام میں جب نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام فطرت کے عین مطابق اس پاک پروردگار عالم نے بنایا۔ فرمائیے۔ بالکل زینب، بہت اہم اور عمدہ سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے دین اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ ہمارا جو مزاج ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے نا، تو اسی کے مطابق دین کے میسیجز کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی صورت ہمیں عطا کر دیے گئے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو مزین کریں اور ایک بیلنس، متوازن، اعتدال والی زندگی گزار سکیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پا سکیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین عطا کیے، اتنے پیارے رشتے عطا کیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں۔ پھر محبت و مودت کا ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے ہمارا اپنے سبلنگز کے ساتھ، پھر میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، پھر بچوں کے ساتھ، تو بچوں کی اچھی پرورش کرنے کا بھی حکم دیا گیا، ان کی جب عمدہ خطوط پر تربیت کی جاتی ہے، اخلاقیات ان کو سکھائے جاتے ہیں، اور دیگر بھی سوسائٹی کے اندر اخلاقیات اور انسانیت کی قدر کرنی ہے، یہ بھی ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ پھر جو مال و دولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اس کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دین اسلام میں روحانی، اخلاقی، سماجی، دینی، ذہنی، ہر طرح سے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیسک نیسیسٹی ہے نا ہماری، کہ ہمارا لباس ہو، ہماری خوراک ہو، یا ہم اسلامک تہوار کو خوشی سے منانا چاہتے ہیں تو اسلامک لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ہم اس خوشی کو ڈیفینیٹلی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر غصے سے منع کیا گیا، اخلاقی حساب سے جو تربیت کی گئی، اور ہم نے آنیسٹی اختیار کرنی ہے، ہم نے سچ بولنا ہے، ڈس آنیسٹ نہیں ہونا، بددیانتی اختیار نہیں کرنی۔ یہ دین اسلام کی کتنی خوبصورت تربیت ہے جو ہماری فطرت کے عین اکارڈنگ ہے۔ اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی ایک اور جہت سے، کہ ہمیں روحانی تقویت بھی تو چاہیے نا، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے حضور سر بسجود ہو جائیں، اس سے اپنی مناجات اور دعائیں اس کے حضور پیش کریں۔ تو یہاں بھی اللہ نے ہمیں عبادات کا نظام دیا ہے جو ہماری زندگیوں کو روشن کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فضا مخدوم کلام شامل کرتے ہیں، بسم اللہ بیٹا۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، 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 دل میں ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی
सुनहरी जानिया राह जन्नत की दिखाती है सुनहरी जानिया क्या करूं कि याद आती है सुनहरी जानिया है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। जनाब दीन इस्लाम आसान दीन है और हम बांट रहे हैं वो रोशनी, दीन इस्लाम की वो रोशनी कि जो दिलों को सुकून और इत्मीनान अता करती है और ज़िंदगी को आसान बनाती है। डॉक्टर साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि बहुत से लोग दीन की जो आसानी है ना आपा, उसको सही से समझ नहीं पाते और फिर अपनी मनमानी कर लेते हैं कि भाई दीन में तो बड़ी आसानी है, और इस बात को, इस फ़िक्रे को बहुत बड़े मज़े से जो है वो अदा भी कर रहे होते हैं और इसका गलत इस्तेमाल भी कभी कभी कर देते हैं। तो दीन इस्लाम में आसानी का मतलब जो है आपा अपनी मनमानी करते फिरना ये तो नहीं है ना, क्या फरमाएंगी? देखिए ज़ैनब साहिबा, दीन इस्लाम दीन फितरत है और इसकी तालीमात आलमगीर और आफाकी हैं। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी नमाज़ें पढ़ने के लिए मना फरमाया कि पीछे बुज़ुर्ग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। एक मरतबा आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते कि बच्चे के रोने की आवाज़ आई पीछे से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुख्तसर कर दी। यानी ये हमें आसानी दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मनमानी करते हुए नमाज़ी पढ़ना छोड़ दें या बेटाइम पढ़ें। देखिए अगर हमने कोई चीज़ अगर वक्त पर अदा नहीं की तो उसके अजर में कमी होती जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें पर नमाज फ़र्ज़ की, फ़र्ज़ इबादत है, उसमें भी आसानियाँ दी। इसके साथ साथ हमें रोज़े फ़र्ज़ इबादत है, उसमें भी आसानियाँ दी। देखिए हज भी हर साल फ़र्ज़ नहीं किया गया, गरीब शख्स पे फ़र्ज़ नहीं किया गया। कितनी बड़ी आसानी है कि साहिब इस्तिताअत शख्स पर साल में एक मरतबा हज फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिसके पास बहुत दौलत है वो मनमानी कर रहा है, दुनिया में जा रहा है तफरीह करने और अल्लाह के घर इबादत के लिए नहीं जा रहा, तो दीन इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था कि नहीं या रसूल अल्लाह, क्या हम हर साल हज कर सकते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने फरमाया कि अगर मैं हाँ कर देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता और मैं अपनी उम्मत को मुशक्क़त में डालना नहीं चाहता। देखिए इसी तरह ज़कात का मामला है, गरीब शख्स पे ज़कात फ़र्ज नहीं की गई, साहिब इस्तिताअत शख्स पर वो भी साल में एक मरतबा ज़कात फ़र्ज की गई। इसका मकसद ये था कि दीन इस्लाम कहीं गरीबों को तकलीफ़ नहीं देना चाह रहा, लेकिन साहिब इस्तिताअत शख्स को मनमानी की भी इजाज़त नहीं दे सकता कि दौलत चंद हाथों में नहीं रहे, दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो और इसकी तकसीम भी मुस्तहिक लोगों को अदा करके दिल को सुकून हासिल किया जाए। देखिए बाज़ लोग जो है ना बहुत मनमानी दिन के मामले में करते हैं, तो उनकी कोई इबादत, कोई अदा, कोई रख रखाव, कोई उसूल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। जब आए अच्छा भी नमाज कहते हैं, चले भी हम तो नमाज पढ़ लेते हैं। अरे आप लंबे लंबे वजीफे रात को पढ़ रहे हैं, मुसलसल जाग रहे हैं, जब उठे मूवी देख रहे हैं, उसके बाद आए आप नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए दीन इस्लाम ने हमें उठने बैठने, खाने पीने, इबादत करने, आने जाने, मुलाकात करने, हर चीज़ के आदाब सिखाए हैं। जब हम इन आदाब को मलूज़ खातिर रखेंगे और अपनी मनमानी एक तरफ रख देंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। और आप जिस तरह से आपने इरशाद फरमाया ना कि भाई मुकर्ररा वक्त पर नमाज भी हमें अदा करनी है, तो क़यूद व ज़वाबित का ख़याल भी हमें रखना है। ज़रमीना आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि हम दीन में आसानी की बात करें, आसानी तो है लेकिन बहुत सारे अहकामात में पाबंदियाँ भी हैं, फिर बहुत
سخت سزائیں بھی متعین کی گئی ہیں. اب ان سزاؤں کی یا ان پابندیوں کی حکمت پر کیسے کلام کریں گی؟ جی بالکل زینب، آپ دیکھیں کہ دین میں کس قدر آسانی ہے، لیکن اس میں ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنی. جیسے بات ہو رہی تھی وہ اس طرح سے کہ ایک انسان سے اگر خدا نخواستہ پاسٹ میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، تو اگر زندگی میں اب وہ یو ٹرن لینا چاہتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا چاہتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اور بہترین ہجرت کہا گیا ہے کہ جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف کی ہجرت ہے. اور اب آپ نے بات کی ہے، آپ کے سوال کی جانب آتی ہوں کہ دیکھیے وعیدات کا جہاں ذکر ہے، سزاؤں کا تذکرہ اس کی حکمت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا گیا. جیسے ہم شروع سے بات کریں اسلام دین فطرت ہے. اچھا، انسان کی طبیعت کے اندر ذوق بھی ہے عبادت کا، اور پھر خوف بھی پایا جاتا ہے ایک انسان کے اندر نا. جیسے مجھ سے کوئی بڑا ناراض نہ ہو جائے، میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، یعنی اس کی ایک ایسی فطرت کریٹ کی گئی ہے. پھر سزا اور جزا کا بھی تصور ہے. تو سملرلی قرآن پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں جنت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جنت کی نعمتوں کا، اور جہنم کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. اسی طرح سے متقی لوگوں کے انعامات کا بھی ذکر کیا گیا، اور جو گناہگار ہیں ان کا انجام بھی ہے. تو اب آتے ہیں اس کی حکمت کی طرف. اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے نا، تو وہ تاکہ وہاں سے ڈی ٹریک نہ ہو، اس کو پتہ چلے کہ یہ احکامات ہیں اللہ رب العزت کے جن پہ مجھے سٹک رہنا ہے، مجھے قائم رہنا ہے. جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا، لیکن اگر اولاد کی اچھی تربیت کی جائے تو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اچھے منصفانہ انداز سے تو وہ باعث بلندی درجات بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں عروج و کمال عطا کرتا ہے. اور حلال اور حرام کا ڈفرینشیشن جب رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگی میں برکات ہی برکات عطا ہو جاتی ہیں. تو جو سزائیں ہیں اس کا مقصد لوگوں کو ویسے یوزلی خوف میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نگاہ رکھے نا، کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہو، میں کسی کے راستے ختم نہ کروں کامیابی کے، ترقی کے، اور میں لوگوں کے لیے سراپا خیر بنوں. جیسے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھ سے بیعت ہی اس بات کی لی تھی کہ مجھے لوگوں کے لیے نفع بخشی کا اہتمام کرنا ہے. تو جھوٹ اور حسد سے انکار کرو، کبر و غرور سے دل کو بیزار کرو، اور اپنا کے دین رسول ہاشمی فضل رب العالمین کا انتظار کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زرمینہ آپ ویسے ہمیشہ ہی بہت اچھا بولتی ہیں، آج بھی آپ نے بہت اچھے سوالات کے جواب دیا. آپ کی احمد کا شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، ہم آپ کے علم کے معترف ہیں، ماشاء اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی آمد کے بھی بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں. اور جناب فضا مخدوم صاحبہ آپ تشریف لائیں. بیٹا بہت پیارا آپ نے کلام ابتدا میں بھی پڑھا، حمد باری تعالیٰ سے آپ نے آغاز کیا، اور اختتام بھی آپ ہی کی آواز پر کریں گے. جناب دین اسلام، دین حنیف، دین مبین، یہ آسان دین ہے. اور بس آخر میں ضرور یہ اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ دین اسلام کوئی بات نہیں ہے جو پڑھ کر سنانی ہے، یہ ایک عمل ہے جو کر کے دکھانا ہے. تو آسانیاں بانٹیے، آسانی عطا کی جائے گی. تو آپ کو رب تعالیٰ بہت آسانی عطا فرمائے. میری جانب سے فی امان اللہ اختتام کریں گے آپ کی آواز پر. کون سمجھے گا درد ہمارے سارے، کون سمجھے گا درد ہمارے سارے. آؤ طیبہ کو چلے درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا درد ہمارے سارے. کیا کہوں میرے لجپال کہ جی جانتا ہے، کیا کہوں میرے لجپال کہ جی جانتا ہے، کیسے فرقت میں شب و روز گزارے سارے. آؤ طیبہ کو چلے درد
समझे गया दर्द हमारे सारे। एक नजर गुंबद खज़रा पे पड़ी और अक्सर, एक नजर गुंबद खज़रा पे पड़ी और अक्सर, भूलती गई दुनिया के नजारे सारे।